नाज़रीन, खुदावंद यसु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादिम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारी ज़िंदगी में हमें बार बार ये मौके अता कर देता है कि ज़िंदगी के सफ़र में और ईमान की इन राहों पर चलते हुए हम उस जगह तक पहुँचें जो खुदावंद हमारे खुदा ने हमारे लिए तैयार की है, और जहाँ वो चाहता है कि तमाम बरीनो इंसान जिसको उसने बनाया वो उस जगह पे पहुँचें, ईमान की उन हदों को छुएं और वो कलाम की बातें जो कलाम मुक़द्दस में यानी बाइबल मुक़द्दस में लिखती गई उन पर अमल करते हुए वो हमेशा की ज़िंदगी का वारिस ठहरे। नाज़रीन, मैं अक्सर कहता हूँ और आज फिर कहूँगा कि किसी भी सफ़र के लिए एक मंजिल का होना लाजमी है। अगर हम बस के किसी सफ़र पे जाएं या ट्रेन पे जाएं या जहाज़ पे जाएं, हमें टिकट ख़रीदने के लिए बताना होता है कि हमें कहाँ जाना है। आपकी क्या मंजिल है? आप कहाँ जाना चाहते हैं? आज ख़ास तौर पे इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे मज़ाहिब के ताल्लुक़ से, जो हमने प्रोग्राम शुरू किया मज़ाहिब की इब्तिदा, और कौन कौन से मज़ाहिब और क्या जगह उनका अकीदा है या क्या बिलीफ फैक्टर है जिस पे वो अपना आप उन्होंने कायम किया हुआ है और वो मज़ाहिब चल रहे हैं। हमने बात की थी एनिज़म की और प्रीवियस जो है रिलीजन जो जिसमें से बहुत से ऐसे जो रूहों को पूजने वाले और बहुत सी और मिथ्स थी, मिथोलॉजीज़ की हमने बात की थी कि कैसे वो किस्से कहानियाँ और वो सिलसिला और वो ईवल पावर से जो ख़ास तौर पे दुनिया कहती है कि वो देवता, बुत, हम कहते हैं कि वो अबलीस और उसके गिराए हुए फरिश्तों की कुव्वत से वो सारे ऐसे काम जो देवता या कुछ काले इल्म से या जादूगरी से होते थे उन पे चलते हुए आगे बढ़ते थे वो। लेकिन इसके साथ साथ हमने फिर बात की थी दूसरे पिछले प्रोग्राम में यहूदीज़म और इस्लाम के ताल्लुक़ से, और हमने बात की थी कि कैसे ये दोनों जो मज़ाहिब है इसमें बहुत सी सिमिलैरिटीज़ हैं, क्योंकि यहूदीज़म से बहुत सी चीज़ें इस्लाम में हमें नज़र आती हैं कि वही चीज़ें जिस तरह वो करते हैं। लेकिन हमने ये भी बात की थी कि निजात का तसव्वुर जो है वो हमें नहीं नज़र आता कि कैसे उनको निजात मिलेगी। वो निजात जो मसीहत हमें ना सिर्फ गारंटी करती है, बताती है, क्योंकि यीशु मसीह के वसीला से तमाम दुनिया के लिए वो इंतज़ाम किया गया। और आज हम जब बात करने को हैं तो हमने थोड़ी सी बात की थी एक पिछले प्रोग्राम में जो हिंदुज़म के ताल्लुक़ से, जब मिथोलॉजीज़ की बात की थी तो हिंदू मिथोलॉजी के ताल्लुक़ से हमने बात की थी कि कैसे ये भी एक मज़हब जो है ये 500 साल कबल मसीह से लेके 1500 साल कबल मसीह तक जो है ये इसका दौरानिया जब ये एक फॉर्मेशन में आया, जब इसने ज़ोर पकड़ा और ये कैसे इसके बिलीफ फैक्टर क्या, हमने थोड़ी सी बात की थी। आज इस पे हम और गौर करेंगे और इस पे बात करेंगे, और इसके साथ साथ हम गौर करेंगे कि हिंदुइज़म में निजात का क्या तसव्वुर है और निजात कैसे पाई जा सकती है, और फिर हम बात करेंगे मसीहत में निजात का जो तसव्वुर या निजात का जो पैगाम है और निजात का जो बंदोबस्त यीशु मसीह के वसीला से कर दिया गया, हम उसके ताल्लुक़ से बात करेंगे। और मेरा दिल आज निहायत शुक्रगुजारी से भरा है कि मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर लियाकत कैसर। डॉक्टर लियाकत कैसर हम सब पाकिस्तान और जहाँ भी हमारा डायस्पोरा अराउंड द वर्ल्ड है, हम सब जानते हैं कि एक मुस्लिम उस्ताद हैं, बहुत अच्छी गहरी नज़र कलाम पे रखते हैं। FGA बाइबल कॉलेज के अरसा दराज से ये प्रिंसिपल के तौर पे काम करते हैं। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि ये FGA चर्चेस को भी लीड कर रहे हैं पाकिस्तान में। आइए वेलकम करते हैं डॉक्टर लियाकत, वेलकम टू द शो। आपको हम वेलकम करते हैं। और आज आप कुछ इब्तिदाइया इस ताल्लुक़ से, अपने ताल्लुक़ से अगर मज़ीद बताना चाहें, और कुछ आज के सब्जेक्ट के ताल्लुक़ से अगर आप इब्तिदाइया देना चाहें, आप ज़रूर बताइए। पहली बात तो भाई रॉबिन्सन, आपका बहुत शुक्रिया। आपने मुझे ईमान के सफ़र प्रोग्राम में, जो इसको हज़ारों लोग देखते हैं, मुझे दावत दी कि आज हम हिंदुइज़म पर गुफ्तगू करें। इसके लिए आपका शुक्रिया। तो
میں اپنے بارے میں تو کیا، آج ہم مسیح کے بارے میں اور اس کے ساتھ بیک گراؤنڈ میں ہندوازم کے بارے میں چند ایک باتیں ضرور کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اور آج ہم خاص طور پہ جب بات کرنے کو ہیں تو ہمارا آج جو پروگرام ہے اس کا عنوان بھی اسی تعلق سے ہی ہے کہ ہندوازم اور مسیحیت میں نجات کا تصور، اور اس کو ہم جب آج بات کریں گے تو خاص طور پہ ہم جو اس میں دیکھتے ہیں کہ کون کون سے عوامل ہیں جو اس مذہب کو جو ہے جب فارمیشن اس کی ہندوازم کو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں تو ہندوازم میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب آرینز آئے ہیں، آرینز کے آنے سے ہم دیکھتے ہیں کہ آج سے تقریباً بہت عرصہ پہلے جو میں نے بھی یہ بتایا کہ تقریباً 5ویں صدی قبل از مسیح سے لے کے 15ویں صدی تک یہ ریلیجن جو ہے انڈو پاک میں، ہندوستان میں، اور یہ بڑے جنگجو لوگ تھے جو آئے تھے، اور یہ جنگجو قوم اور یہ حملہ آور ذہن رکھنے والے یہ لوگ تھے، بڑے طاقتور لوگ تھے، اور یہ آئے اور پھر ان کے جو وراث یا جو ان کی تعلیمات تھی جو یہ ساتھ لے کر آئے تھے، ان کی ٹیکسٹ بک، سیکرڈ ٹیکسٹ بک تھی وہ جو تھی اس میں۔ اور آپ اس کو ذرا تصدیق کیجئے گا کہ میں نے جب اس کی اسٹڈی کی تھی 96 میں گائیڈ سے جو ٹریننگ میں، تو اس میں بتایا گیا تھا کہ 3 مختلف طرح کے اس وقت عقائد تھے جن کو اس وقت کے ان جنگجو قوم کے لیڈران نے اکٹھا کر کے ایک ہندو ریلیجن کا نام دے دیا۔ آپ اس کے تعلق سے بتائیے ذرا۔ پہلے تو میں بتانا چاہتا ہوں روبنسن بھائی، ہندوازم میں 4 مین ان کے مذہب کے پلرز ہیں۔ ان میں پہلا ہے کہ ان کے دیوی دیوتا جن کی پوجا کی جاتی ہے ہندوازم میں، ایک تو اس پر بات کریں گے کیونکہ وہ مین پوائنٹ ہے ہندوازم میں۔ ایک ہندوازم میں ورنہ، جس کو ہم ذات پات کا نظام کہتے ہیں، ایک وہ مین چیز ہے، اور وہ بلیو کرتے ہیں تیسری بات کہ آدمی پیدا ہوتا ہے، وہ مر جاتا ہے، اور وہ پھر کسی نہ کسی شکل میں اس کی جو آتما ہے، اس کی جو روح ہے، وہ ٹرانسمٹ ہو جاتی ہے، اور وہ ایک نظام ہے۔ پھر ان کا ایک اور نظام ہے، چوتھی بات، وہ ہے بھکتی، جس میں وہ پوجا بھی کرتے ہیں مختلف دیوتاؤں کی۔ اس میں یوگا بھی آتا ہے، اس میں رسمیں بھی آتی ہیں، اور وہ دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے بہت سی باتیں کرتے بھی ہیں۔ تو اگر ہم پہلے ان کی دیوتاؤں کی بات کریں تو ہندوازم میں جو میں نے مطالعہ کیا، جو حقیقت میں خدا ہے یا دیوتا ہے وہ ایک ہی ہے، اور اس کو وہ برہمن کہتے ہیں۔ برہمن جو ہے وہ اپنے آپ کو 3 مین دیوتاؤں میں ظاہر کرتا ہے، جس کو ہندو مذہب میں ٹرائی مورتی بھی کہتے ہیں۔ وہ 3 دیوتا ہیں، ایک تو ہے برہما، اور اس کو وہ کہتے ہیں کہ وہ کریٹر ہے جس نے دنیا کو خلق کیا۔ دوسرا ٹرائی مورتی میں دیوتا ہے، اس کو وشنو کہتے ہیں، اور وہ جو دیوتا ہے وہ پریزرو رکھتا ہے کائنات کو، معاشروں کو، انسانوں کو، اس لیے اس کی بھی پوجا کی جاتی ہے۔ تیسرا ٹرائی مورتی میں دیوتا ہے وہ ہے شیوا، اور وہ ڈسٹرائر ہے جو تباہ کرتا ہے، اور تاکہ پھر ری انکارنیشن ہو سکے۔ اور اس کے علاوہ بھی ان کے کئی دیوی دیوتا ہیں، جن میں لکشمی ہے۔ مثال کے طور پر لکشمی جو ہے وہ ویلتھ یا دولت یا خوشحالی کی دیوی ہے۔ وشنو اس کا وہ کنسرٹ ہے۔ سراسوتی ایک اور ہے ان کا دیوتا،
वो हिकमत और इल्म की देवी है। पार्वती है, वो ताकत और मोहब्बत की देवी है। और इसके अलावा गनीशा है, वो रुकावटों को दूर करने वाली देवी है। काली है, दुर्गा है, हनुमान है। तो इन देवी देवताओं को उन्होंने मुख्तलिफ ज़िंदगी के हिस्से दिए हुए हैं। तो एक तो ये है कि बहुत से इनके देवी देवतियाँ हैं, बल्कि स्कॉलर्स जिन्होंने रिसर्च की वो तो कहते हैं कि 330 मिलियन गॉड्स एंड गॉडेसेस हिंदुइज्म में मौजूद हैं। तो पहले बात कर लेते हैं कि ये जो आप भी बता रहे थे कि आर्यंस लोगों ने इन्वेजन की, ये एक मेन थ्योरी है जिस पर ज़्यादा लोगों का बिलीव है। ऐसे लोग भी हैं हिंदुइज्म में जो इससे डिफ़र भी करते हैं, लेकिन वो ये है कि हिंदुस्तान में जो लोग रहते थे आज से तकरीबन कोई 4-4.5 हज़ार पहले, हिंदुइज्म बहुत पुराना मज़हब है, उनका नाम था द्राविड़ी, या इंग्लिश में उसको ड्राविडियंस कहते हैं। वो डार्क कलर के लोग थे। उनका कल्चर काफ़ी एडवांस था, एग्रीकल्चर उनकी सोसाइटी थी। तो जब शुमाल से आर्या के लोगों ने इन पर हमला किया तो इनको इन स्लेव रखने के लिए इन्होंने कास्ट सिस्टम, जिसको हिंदुइज्म में वर्ना कहते हैं, वर्ना का मतलब है ही कलर या रंग। अब आर्या के लोग चूँकि सफ़ेद रंग के थे और जो इंडिया के अपने लोग थे द्राविड़ी, वो डार्कर कलर के थे। तो इन्होंने उन पर हमला करके उन्हें फतह कर लिया और सिंध वादी में वो आबाद हो गए। तो फिर इनको इन स्लेव रखने के लिए इन्होंने ज़ात पात का सिस्टम ईजाद किया, और उसमें कहा जाता है कि कुछ मिथिकल चीज़ें हैं। एक इनका पुरुषा वजूद देवी देवता थे, बहुत बड़ा जायंट था। दूसरे गॉड्स और गॉडेसेस ने इसको बांध लिया, इसके खिलाफ जंग कर दी, इसको ज़िबा कर दिया। तो वो कहते हैं कि कई तो इसके जिस्म के हिस्से खूनखार जानवर बन गए, वाइल्ड एनिमल्स, कुछ डोमेस्टिक एनिमल्स बन गए, कुछ आसमानी बॉडीज बन गई, कुछ इंसान बन गए। अब इंसानों में जो मुंह से इंसान बने उनको वो कहते हैं ब्राह्मण। वो सबसे ऊंची जात है इनकी। और हिंदू मज़हब के प्रीस्ट जो हैं, स्कॉलर्स जो हैं, प्रीचर्स जो हैं, या इनके जो मुक़द्दस किताबें हैं, वेदास है, उपनिषाद्स हैं, पुराण्स हैं, उनके ये स्कॉलर्स हैं और ये लोगों को सिखाते हैं। तो ये सबसे ऊंची जात है ब्राह्मण। इसके बाद क्षत्रिय आ जाते हैं। ये उसके वो इंसान जो बना उसके बाजुओं से ये निकले, और ये वो लोग हैं जो जंगजू हैं, हुक्मरान हैं, इनमें से बड़े पॉलिटिशियंस बनते हैं, सोसाइटी को चलाते हैं। और जो तीसरी जात बनी उनके रानों से, थाईस से, उसको वैश्य कहते हैं। वैश्य कारोबारी लोग थे, जिम्मेदार थे, जागीरदार थे। ये तीसरी जात बनी उसमें। हाँ जी। और फिर चौथी जात जो है वो शूद्र कहलाई। उनके काम छोटे थे और वो लोग करिंदे थे, मजदूर थे। फिर एक और जात इनके यहाँ है, उसको दालत कहते हैं। और आज भी हिंदुस्तान में लाखों के हिसाब से दालत मौजूद है। वो इन चारों जातों में से आते ही नहीं है, किसी में भी नहीं उनका तस्वर होता। और ये जो जात पात का इनका सिलसिला है, मैं इस पर भी थोड़ी सी मज़ीद भी हम बात करेंगे
کہ یہ ایک خدا کی بنائی ہوئی مخلوق جس کو خدا نے بالکل ایک خود اپنے ہاتھوں سے بنایا اور اس میں کوئی ذات پات اور اس چیز کا کوئی ایسا عمل تھا نہیں تھا. ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیں نا ان کی پریکٹیکل لائف جو وہ واقعی گزارتے ہیں تو اٹس ویری کروئل. بالکل. ایک آدمی ہے وہ پیدا ہوا ہے جو جیسے آپ کہہ رہے ہیں انسان قیمتی ہے اور ہے، اور بائبل مقدس خدا کا کلام تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، اپنی شبیہ پر پیدا کیا. تو اتنی قیمتی چیز کو پیدا ہوتے ہی غلام بنا دینا، اس سے اور زیادہ کروئل بات کیا ہو سکتی ہے. اور پھر اس میں خاص طور پہ ایک اہم ایلیمنٹ یہ دیکھیں کہ خدا کا جو تصور جو ایک انسان کے لیے تصور ہی نہیں بلکہ اس کا ایک ارادہ اور سب کچھ بنا کے دینا ہر ایک چیز، اور ایون لکھا ہے کہ ڈومینین مینڈیٹ دے دینا پوری چیزیں کائنات کی اس کے زمین کو معمور و محکوم کر دینا. اور جتنے جانور، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب تک انسان نے گناہ نہیں کیا، چاہے کوئی شیر ببر تھا چاہے کوئی کچھ تھا، وہ اس کے تابع تھا اور وہ اس کو نہ ضرب چاہتا تھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ. لیکن جیسے ہی انسان گناہ کر کے باغ عدن سے نکالا جاتا ہے تو یہ سب چیز بھی دشمن بن گیا اس کے. لیکن پھر بھی خدا نے انسان کو کسی طرح سے اس میں کہتے ہیں نا کہ مختلف طرح کے یہ جو بنا دیا گیا، کوئی شودر ہے، کوئی دوسرا ہے، کوئی تیسرا ہے، یہ وہاں سسٹم نہیں تھا. تو یہ جو بلیف فیکٹر ان کا تھا اس طرح کا، اس نے کافی طور سے میں سمجھتا ہوں کہ انسانیت کو خدا کے ایک پلان کو میں سمجھتا ہوں کہ رد کرنے کی بات ہے. اس میں ہم اس پہ مزید بات کریں گے. میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ آپ ضرور اس پروگرام کو شیئر کیجئے. آج کا یہ پروگرام ہم جب کر رہے ہیں تو ایک خاص نمبر لکھ لیجئے اب سے. یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہوا کرے گا +44 793 117 4775. یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے جو اس پروگرام کے لیے خاص طور پہ ہے. اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ اس پہ ہمیں لکھ کے بھیج سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں. ہماری اسکائپ آئی ڈی زندگی ٹی وی ہے، آپ اس پہ ہمیں کال کر سکتے ہیں. ہمارے اس پروگرام کو آپ ایشیا سیٹ 7 پہ دیکھ سکتے ہیں، ہمارے زندگی ٹی وی پہ دیکھ سکتے ہیں. زندگی ٹی وی کا ایپ ہے، آپ اس پہ دیکھ سکتے ہیں. ہوشانہ لائیو پہ آپ اس پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں. پاک زندگی کا پیج ہے، اس پہ دیکھ سکتے ہیں. اور پھر ہمارا یہ پیج ایمان کا سفر، ایمان کے سفر کے پیج کو آپ ضرور لائک کیجئے، فالو کیجئے تاکہ ہماری نوٹیفیکیشن ہر پروگرام کی آپ تک آتی رہیں. اور اس میں خاص بات ہے کہ جب آپ ایمان کے سفر کے اس پیج کو آپ لائک کریں گے، فالو کریں گے تو آپ کو ویڈیوز کا بٹن ملے گا. آپ ویڈیوز کے بٹن کو کلک کریں گے تو ہمارے 300 سے زیادہ پروگرام جو ہم نے کیے ہیں پچھلے 8 سالوں میں، وہ سارے پروگرام مختلف موضوعات پہ آپ دیکھ سکیں گے. اور آپ کسی بھی وقت آج کے پروگرام کو بھی اگر آپ پورا نہیں دیکھ پا رہے یا بعد میں جوائن کر رہے ہیں، آپ پھر بھی اس پروگرام کو بھی آپ اسی ایمان کے سفر کے پروگرام پہ دیکھ سکیں گے. یہ پروگرام پیج پہ دیکھ سکیں گے. یہ پروگرام 1 ہفتے تک ریپیٹ ہوتا رہے گا اور پھر اس کے بعد ہمارے اس پیج پہ ہمیشہ اویلیبل رہے گا. آپ اسے دے سکتے ہیں. آپ کا کوئی بھی سوال ہے، پھر سے میں نمبر آپ کو دے دیتا ہوں، +44 793 117 4775. یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے. اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے آپ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک اور انڈس ویلی سویلائزیشن کا بڑا ذکر آتا ہے، وادی سندھ کی تہذیب کا، اور یہ تقریباً 1900 قبل مسیح سے لے کے 2600 قبل مسیح تک یہ سارا دور ہے. آپ کا اس دور کا امپیکٹ کوئی آپ کو اس ریلیجن پہ نظر آتا ہے؟ جو سٹڈیز ہیں وہ یہی بتاتی ہیں کہ جب آرینز لوگوں نے حملہ کیا، دراویڑز کو انہوں نے فتح کر لیا، تو پھر انہوں نے ہڑپا ایک اولڈ سویلائزیشن تھی، اس کو تعمیر کیا، اور اس کے بعد موہنجو داڑو کو انہوں نے کیا. تو انڈس ویلی کی سویلائزیشن آج بھی دنیا بھر میں بہت مشہور ہے، اور ان کی وہ کھدائیاں وغیرہ بھی ہوئی ہیں جس میں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ کافی ایڈوانس تھے.
اچھا، اب اس دور کی جو وادی سندھ کی تہذیب تھی، انڈس ویلی سویلائزیشن کے تعلق سے، کیا یہ جو ہندوازم کے یہ اتنے سے زیادہ خداؤں کا تصور یا ایک خیال کوئی اس وقت بھی پہلے سے بھی ملتا ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بعد کی یہ ایجاد ہے یا سٹارٹ؟ ہاں، یہ تو جب انسان گر گیا، خداوند سے بغاوت کی، اندھیروں میں آ گیا، خوف اس کے اندر آ گیا، تو ہر وہ چیز جو انسان کی طاقت سے بڑی تھی، بہت بڑی آندھی آ گئی ہے، وہ اس کا کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا یہ آندھی کو دیوی دیوتا ہے۔ اسی طرح انہوں نے، خوف نے جتنے بھی ان کو امپریشنز دیے، ان سے بچنے کے لیے انہوں نے دیوتاؤں کے، دیویوں کے نام کریٹ کر لیے۔ تو اس کے پیچھے تو ناپاک طاقتیں ہی کام کرتی ہیں، لیکن ہم نے ان کو مذہبی رنگ وغیرہ دے دیا۔ تو یہ اس طرح پھر دیوی دیوتا بھی زیادہ بنتے گئے، جتنے خوف اتنے گاڈس، اتنی گاڈسز، اتنی قربانیاں، اتنی رسوماتیں۔ تو بالآخر پھر انسان خوف سے آزاد تو نہیں ہوتا، بلکہ زیادہ سے زیادہ ان قوتوں کا انسلیومنٹ میں آتا جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں، جب ان کے آپ نے وہ نام سب کے لیے، اور پھر ان کی جو ایک ٹرینٹی ہے اس کی ٹرائی مورتی جو ہے اس کی بھی بات کی، لیکن اس کے علاوہ میں جو ان کے میجر جو گاڈز کوئی 8 ایک جو نظر آتے ہیں، جس میں گنیش ہے، آپ نے ذکر کیا، لکشمی کا بھی ہے، لکشمی اگنی ہے، لکشمی جو ہے وہ دولت کی ہے مانی جاتی ہے، اور یہ اسی طرح بہت سی دیویاں اور دیوتائیں، برہما، دشکا، کبریا، اور ایسے کر کے کالی کا خاص طور پہ ایک جو ہے ڈسٹرکشن کا گاڈ مانا جاتا ہے کہ وہ ڈسٹروائے کرتا ہے چیزوں کو۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں ڈاکٹر صاحب، میں پاکستان کے علاقے سندھ میں تھا، میں پہلے کبھی ہندو مندر میں گیا نہیں تھا، تو چلتے چلتے راستے میں ایک مندر آ گیا، تو مجھے ویسے اشتیاق ہوا کہ میں وہاں پر جاؤں۔ میں اندر گیا ہوں تو وہاں پر بڑی کلرڈ پکچرز چاروں طرف دیواروں پر لگی ہوئی تھیں، اور وہ ساری ہندو دیوتاؤں کی تصویریں تھیں۔ تو میں نے دیکھا تو وہ ان کے چہرے بڑے خوفناک تھے، اور وہ غصے میں تھے، اور وہ اپنے ورشپرز کو دیکھتے تھے۔ تو میں تو ڈر کے ہی وہ مندر سے باہر آ گیا تھا۔ یہ میرا پہلا تجربہ تھا ہندو گاڈز اور گاڈسز کو دیکھنے کا۔ بالکل۔ تو یہ ساری باتیں ان کی جتنی بھی ہیں جو میں نے دیکھا ہے وہ خوف پر مبنی ہیں۔ اس میں خاص طور پہ مجھے بھی انڈیا جانے کا موقع ملا 34 میں، اور میں نے دیکھا کہ بلکہ لاکھوں ہزاروں جو ہے وہ ہاتھ کے بنائے ہوئے مندروں کے اوپر بار کچھ سجاوٹیں کی گئی ہیں، اور اندر جا کے وہ کرتے ہیں۔ پھر ان کے تعلق سے خاص طور پہ جب میں اسٹڈی کی، میں نے گائے انسٹیٹیوٹ میں، تو ہمیں ریلیجن پہ اسٹڈی کرائی گئی تھی، تو اس میں دکھایا گیا تھا یہ چیز، ہمیں ویڈیوز میں ہم نے ساری دیکھی جو ان کے وہاں بنی ہوئی تھی، کہ کیسے وہ جادوگری کے کاموں سے اور دوسری چیزوں سے وہ دکھاتے تھے کہ ایک ان میں سے خاص طور پہ فرقہ ہے جو اس چیز پہ بلیو کرتا ہے کہ یہ جتنا بھی بلیک میجک اور دوسری چیزیں، اور پھر وہ جس کے اوپر وہ ہاتھ رکھ کے وہ کر دیتے تھے جادو، اس کو پھر وہ اس میں کے ادھر سے بھی وہ بڑی بڑی سلاخیں نکالتے تھے، اس کو کچھ نہیں ہو رہا، اس کے ناک میں سے نکال رہے ہیں، اس کے بدن میں سے نکال رہے ہیں، اور وہ کچھ نہیں ہو رہا، اور یہ سارا ایک میجیکل ورلڈ کا کام۔ اور ان باتوں سے جو دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، ان میں اور زیادہ خوف پیدا ہو جاتا ہے دیوی دیوتا کا۔ اور یہ دیوی دیوتائیں جو ہیں، یہ ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو یہ قربانی مانگتے ہیں، یہ ان کے آگے دیتے نہیں، قربانی مانگتے ہیں، اور قربانیاں جو ہیں ان کے آگے چڑھائی جاتی ہیں، بلیاں بڑے رسومات ان کی ہیں، باتوں کے طریقے ہیں، سارا کچھ ہے۔ بالکل۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کانسیپٹ آف سیلویشن جو ہے بڑا ڈفرینٹ ہے، ان کا عجیب ہے، جس میں موکشا کا جو ہے وہ کہ اب انسان پیدا ہوتا ہے، پھر مرتا ہے، پھر اس کی ری برتھ ہوتی ہے، اور اگر اس میں میں چاہتا ہوں کہ اس پر کھل کر ہم بات کریں، لیکن ان کے 3 موکشا کے 3 ان کی کیٹیگریز ہیں۔ ان میں ایک تو ہے دی وے آف ورکس،
امال کے ذریعے سے، جس میں کرما بھی آ جاتا ہے، کرما بھی ہے، اس پر بھی بات کرتے ہیں، وہ بھی ہندوازم کی مین چیز ہے۔ اس کے بعد ان کی رسومات ہیں، قربانیاں ہیں، یہ سارا دی وے آف ورکس ہے۔ ہاں جی۔ دوسرا ان کا مکشا کا راستہ ہے علم کا راستہ، دی وے آف نالج۔ اس میں وہ میڈیٹیشن کرتے ہیں، اس میں وہ آتما کو وہ حقیقت سمجھتے ہیں جو کہتے ہیں کہ انسان کے اندر ہے، اور اس کا جب کنیکشن برہمن کے ساتھ ہو جاتا ہے تو آدمی کو مکشا ملتی ہے، باقی سارا مایا ہے، فریب ہے، یہ سارا کچھ بھی نہیں ہے۔ تیسرا ان کا راستہ ہے بھکتی کا، جس کو دی وے آف ڈیووشن کہتے ہیں۔ کسی دیوتا کی پوجا وغیرہ میں یہ خاموش بھی ہوتے ہیں، یوگا بھی کرتے ہیں۔ یوگے میں، یہ میڈیٹیشن میں ان کی یہ ہوتی ہے کوشش کہ کسی طریقہ سے ہمیں مکشا ملے اور ہماری جو آتما ہے اس کا کنیکشن حقیقی خدا کے ساتھ ہو جائے۔ تو اس طرح ان کے یہ ہیں 3 مین اس میں نجات کی طرف، یا تو بات تو پھر انسان پر ہی آ گئی، انسان پر آ گئی، ورکس بائی ورکس والی ہو گئی۔ ہم اس پر مزید بات کرتے ہیں، ہمارے پاس 1-2 سوالات ہیں جی جو ہمارے ناظرین کی طرف سے آئے ہیں۔ ایک آپ ہی سے ڈائریکٹ، بلکہ دونوں ہی آپ کو مخاطب کیے گئے ہیں۔ پادری لیاقت صاحب، میں اریان کا طالب علم ہوں، اور میرا سوال یہ ہے کہ مجھے پادری رلیا رام کی کتاب ویدوں کی اصل پڑھنے کا موقع تجربہ ہوا، اور انہوں نے 4 ویدوں کی بات کی ہے، یعنی رگ وید، سام وید، یجور وید اور اتھرو وید۔ اور ہندوؤں کا ماننا ہے کہ جو اتھرو ویدوں کو پورا پڑھ لے گا اس میں اتنی طاقت آ جائے گی کہ وہ اس دنیا کو الٹ دے گا۔ لیکن کچھ اسی طرح کا خیال ہمارے مسیحوں میں بھی پایا جاتا ہے کہ جو کوئی الٹا مکاشفہ پڑھ لے گا وہ جادو کرنا سیکھ جائے گا اور دنیا کو الٹ دے گا۔ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ ہاں جی یار بڑا لمبا سوال ہے، کیا نام بتایا ان کا؟ نام انہوں نے نہیں لکھا یہاں پہ۔ چلو، اور جو بھی صاحب ہیں، میں پہلے تو ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہمیں واچ کر رہے ہیں اور اتنی محنت سے انہوں نے لمبا سوال دیکھا ہے۔ تو اگر وید پڑھ لینے سے اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ وہ دنیا کو الٹا سکتا ہے، تو آج تک دنیا الٹی تو نہیں ہے۔ اسی طرح کرسچنز کا بھی ہے کہ جو الٹا مکاشفہ پڑھ لے، یہ بھی کوئی سمجھداری کی بات نہیں ہے۔ حالانکہ کچھ لوگ کرتے ہیں تاکہ ان کے قابو میں کچھ باہر کی چیزیں آ جائیں، طاقتیں آ جائیں، پھر وہ لوگوں پر حکومت کریں۔ تو یہ دونوں ہی باتیں میں سوال لکھنے والے صاحب کو کہوں گا کہ یہ دونوں ہی غلط ہیں۔ نہ تو کبھی وید پڑھ کے کسی نے طاقت سے دنیا کو الٹایا ہے، نہ ہی مکاشفہ الٹا پڑھ کے کسی نے دنیا کو۔ بالکل آپ نے صحیح کہا، اور یہ میں نے تجربے سے اس چیز کو بہت زیادہ دیکھا ہے، کیونکہ میں جب سے توبہ نجات حاصل کر کے آیا اور پھر لیمپ فیلوشپ میں، تو ہمارے پاس بہت سے اس طرح کے جادوگری کے کیس اور دوسرے، آپ کی زندگی میں بھی بہت سے ہزاروں ہیں۔ آپ کی تو ایک لمبی عمر گزری ہے مجھ سے بہت زیادہ اس خدمت میں، پینٹیکوسٹل خدمت میں۔ وہ بدروحوں والے دوسرے چرچز والے ہماری طرف بھیج دیتے تھے کہ ادھر جاؤ بھی، وہ یہ ان کا کیس ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھا، جو میں اصل بات اس سوال کے جواب میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ موسیٰ کے سامنے بھی موسیٰ کے جادوگروں نے سانپ بنائے تھے اور بھی کام کیے تھے، لیکن وہ ایک حد تک تھے، ان کی ایک لمٹ تھی، بالکل حد تھی۔ اور لکھا ہے کہ موسیٰ کے سانپ نے ان سب کو کھا لیا۔ کہ یہ خدا سے بڑی قدرت نہیں ہے ان کی قدرت یہ ضرور ان کے پاس کچھ نہ کچھ وہ ڈارک پاور جو ہیں، اور وہ تب تک جب تک کہ خدا نے ایک ان کو اختیار دیا ہوا ہے، اور وہ آخری جو تخت لگنا ہے سفید تک، عدالت تک ان کے پاس وقت ہے۔ اور اس سے پہلے بھی جب روشنی کی طاقت آ جاتی ہے، اور وہ یسوع مسیح ہے جس نے فرمایا کہ میں دنیا کا نور ہوں، جو کوئی میری پیروی کرے گا
وہ اندھیرے میں نہیں رہے گا بلکہ وہ زندگی کا نور پائے گا. تو جب یہ نور آ جاتا ہے تو پھر یہ دیوی دیوتاؤں کی تاریک قوتیں انسان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی. بالکل بالکل. اور اس میں ایک اور ہمارے پاس سوال ہے, اس کو بھی جلدی سے لے لیتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. جی لیاقت صاحب, آپ نے ابھی لفظ میتھولوجی استعمال کیا ہے, لیکن میتھولوجی کو جانچنے کا کرائٹیریا کیا ہے؟ وہ کرائٹیریا تو میں چونکہ ایک کرسچن ہوں, میں تو یہ کہوں گا کہ خدا کا کلام بائبل مقدس ہے. اگر کوئی میتھولوجی وہ کریشن کے بارے کوئی چیز بتاتے ہیں, عبادت کے بارے بتاتے ہیں, پریکٹیکل لائف کے بارے میں, تو اس کو کلام پر پرکھو کہ کیا خدا کا کلام اس کی تصدیق کرتا ہے, تو پھر تو میتھولوجی میں کوئی سچائی ہو سکتی ہے. لیکن اگر خدا کا کلام اس کو رد کرتا ہے تو پھر میں کلام کو سر بلند کروں گا اور اس اندھیرے کو اور جو بھی میتھولوجیز ہیں میں ان کو ایکسیپٹ نہیں. ایکچولی میتھولوجیز کو ہم نے پچھلے پروگراموں میں تھوڑا سا ڈیفائن بھی کیا تھا, لیکن ہر دفعہ نئی آڈینس ہوتی ہے تو آپ کا وہ پرانا کیا ہوا آج ہمیں فیس کرنا پڑ رہا ہے. نہیں, یہ آپ نے بھی لفظ یوز کیا تو انہوں نے اس میں کیا ہے, میں نے بھی کیا تھا, لیکن انہوں نے آپ سے سوال کیا. اب میں اپنے ناظرین کو خاص طور پہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں میتھولوجیز میں قصے, کہانیاں اور ایسی باتیں تھی, اور آپ کو پتہ ہے کہ تب میڈیا ڈیولپ نہیں تھا, دور دراز لوگ جنگلوں میں دوسرے صحراؤں میں رہتے تھے, اور ایک سٹوری ٹیلنگ کا جو ہے ایک جو کلچر تھا وہاں پہ, اور اس میں سٹوری ٹیلنگ ہوتی تھی, کچھ سچی ہوتی تھی, کچھ ویسے وقت گزارنے کے لیے کی جاتی تھی. اور پھر ان پاورز کے پیچھے یہ جو ایسی متس تھیں, ان کے پیچھے اس کو پروو کرنے کے لیے وہی جادو اور پھر ٹونا اور اس طرح کی چیزیں, اور پھر یہ جو ہم اس کو کہتے ہیں کہ آسمان سے گرائے ہوئے جو ابلیس کے ساتھ فرشتے جو ہیں, وہ ان کے ڈارک اینجل جو ہیں, وہ بھی ان کا حصہ بن کے خدا کے کلام کے خلاف کھڑے ہوتے رہے, اور خدا کا کلام ہمیشہ ان پر حاوی ہوتا رہا اور حاوی ہے اور حاوی رہے گا. دس از واٹ دا ورڈ سیز, خدا کا کلام یہ کہتا ہے. اور اسی کلام کے مطابق ہم جب دیکھتے ہیں تو میں اپنی چھوٹی سی لائف میں, ڈاکٹر صاحب کے تو بہت بڑے بڑے تجربے ہوں گے, ڈاکٹر لیاقت قیصر صاحب کے, لیکن میری 30-31 سالہ زندگی میں لشکر بھی آئے سامنے, اور خدا کے نام میں, یسوع کے نام میں لشکروں کو بھی نکالا. تو میں کہنا یہی چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب لشکر میں 6000 بدروہیں لیجن جو ہے وہ ہمارے یسوع مسیح کے لہو کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی. اس نے حکم کیا اور وہ ساری نکل گئی. اور یہ خدا نے مجھے بھی ایسا فضل دیا, اور کئی دفعہ لشکروں کو نکالنے کے لیے, اور ابھی بھی وہ بیٹی ایک جس میں تھا, یہ آج کل ہالینڈ میں ہے وہ. تو خدا کا ہم شکر کرتے ہیں کہ دا اتھارٹی آف دا ورڈ آف گاڈ جو بائبل کی ایک اختیار ہے وہ سب سے اوپر ہے. مزید آگے چلتے ہوئے, کیونکہ ہم نے وقت کو دیکھنا ہے, اس میں ہمیں ایک اور چیز خاص طور پہ نظر آتی ہے یوگا کی. اور یوگا کا ایک ایلیمنٹ ادھر بھی نظر آتا ہے اور بدھ مت میں نظر آتا ہے. اب یہ یوگا کا جو 4 اس کے ایلیمنٹ ہے, پاتھ ٹو نالج, یعنی کہ اس کا جو ہے جنانا یوگا ایک ہے, اس کا دوسرا بھکتی یوگا ہے, تیسرا کرما یوگا ہے. وہی جو 3-4 باتیں آپ نے کی تھی. نہیں, میں صرف یوگا پہ لانا چاہ رہا تھا کہ یہ جو یوگا ہے ہمارے لوگوں کو جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک طریقہ ہے ورزش کا جو آتما کو دیوتا سے, ہماری اسپرٹ کو دیوتا کے ساتھ ملاتا ہے. تو ٹیکنیکلی وہ شروع میں نہیں بتاتے یہ یوگا والے جو کرا رہے ہیں, لیکن آہستہ آہستہ آپ کو وہاں لے جاتے ہیں. تو یہ ایک ڈیمونک اسپرٹ ہے اس کے پیچھے, اور ہمارے لوگوں کو اس سے دور رہنا چاہیے. آپ اس پہ ذرا آج کل تو یوگا ایک ماڈرن انسان بننے کا یہ وہ بتاتے ہیں کہ جی یوگا کیجئے, جی کھانے کا یوگا ہے, ورزش کا یوگا ہے. لیکن یوگا دراصل ہندوازم سے آیا ہے ہماری دنیا میں, اور آج ماڈرن دنیا میں بھی ہے. وہ یہ کہنے کی بجائے کہ یہ فزیکل ایکسرسائز ہے, آج کل کہتے ہیں میں یوگا کر رہا ہوں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جی میں بڑا ماڈرن ہوں, لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ جب میں یوگا کہتا ہوں, کرتا ہوں, تو میں ڈیمونک پاورز کے لیے اپنے دل کو کھول دیتا ہوں. یہ کسی کو تنگ بھی کر سکتا ہے. یوگا میں جیسے آپ بتا بھی رہے تھے کہ ہندوازم میں یہ کہا جاتا ہے کہ موکشا کے لیے لک انٹو یور سیلف. تو اندر ان کا ایمان ہے کہ انسان کے اندر ایک آتما ہے
جو برہمن ہے اور اس کے ساتھ جب ان دونوں کا تعلق ہو جاتا ہے تو وہ مکشا ہو جاتی ہے. اس کے لیے وہ یوگا کرتے ہیں, اس کے لیے وہ میڈیٹیٹ کرتے ہیں اور کئی قسم کے یوگے وہ کرتے ہیں جو آج ماڈرن انسان نے اپنا لیے. اور یہ میں خاص طور پہ اسی لیے میں چاہ رہا تھا کہ اس پہ ہم بات کریں کہ ہمارے لوگوں کو پتہ لگے, ہمارے ناظرین کو پتہ لگے کہ یہ جو یوگا کی ساری کہنے کو تو یہ ورزش کہہ کے آپ کو اس میں لا رہے ہیں, لیکن اس کے پیچھے جو ہے ڈیمونک پاورز کا سارا کام ہے اور اس سے ہمیں دور رہنے کی ضرورت ہے. ایک اور سوال ہے آپ سے ہی ہے ڈاکٹر لیاقت صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ ہندو مت میں وشنو کے 10 اوتار مانے جاتے ہیں, یعنی جب اس دنیا میں گناہ بڑھتا ہے یا پاپ بڑھتا ہے تو وشنو انسان کا روپ دھار کر اس دنیا میں آتا ہے. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ مسیحیت نے ہندو مت سے یہ تصور چرا لیا کہ خدا نے یسوع کا روپ دھارا اور اس دنیا میں آیا؟ وہ تھینک یو, بڑا اچھا سوال ہے. ہندوازم میں اس کو کہتے ہیں اوتار. یسوع مسیح خدا کا اوتار نہیں ہے, وہ تجسم ہوا, بالکل. وہ حقیقی انسان بنا. ہندوازم میں جب اوتار ہوتا ہے تو وہ حقیقت نہیں ہوتی بلکہ وہ کسی شکل میں صرف ظاہر ہوتا ہے. تو یہ اوتار ہندوازم کا اور انکرنیشن یا مجسم ہونا یا انسان بننا کرسچینٹی میں, یہ دونوں بہت فرق چیزیں ہیں. اور اس میں خاص طور پہ جو یسوع مسیح کا آنا ہے, دیٹ از پلان آف گاڈ, خدا کا ایک پلان دنیا کے نجات تو مشن تھا دنیا کے, وہ انسان بنا تاکہ وہ انسانوں کا ریپریزنٹیٹیو ہو سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو خاص طور پہ آپ اس پہ ذرا بیان کیجئے گا کہ دیکھیں یسوع مسیح کا آنے کا ایک بہت بڑا مقصد جو تھا وہ دنیا کی نجات کے لیے تھا, دنیا کی نجات کے لیے, اور ان کو ہمیشہ کی ہلاکت سے بچانے کے لیے, جبکہ یہ دوسرے اوتار جو ہیں یہ دنیا کو تباہی تک لے جانے کے لیے تھے. نہیں, اوتار میں اور انکرنیشن جو کرسچینٹی میں ہے, مجسم ہونا, یہ بالکل 2 فرق چیزیں ہیں. اور جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہوا ہے عبرانیوں کے خط میں, زبور سے یہ حوالہ اٹھایا گیا ہے کہ اے خدا تو نے قربانیوں کو پسند نہ کیا, وہ اس لیے کہ قربانیاں انسان کو مکشا یا نجات نہیں دے رہی تھیں. تو پھر خداوند یسوع نے کہا کہ تو نے میرے لیے ایک جسم تیار کیا, اور یہ اس وقت ہوا جب خداوند بیت الحم میں ایک انسان بن کر زمین پر آ گئے. ہم اسے کرسمس کہتے ہیں, اور اس کے پیچھے مشن ہے میری نجات کا, سوال کرنے والے کی نجات کا, اور ساری دنیا کے, ساری قوموں کے, سارے باشندوں کی نجات کے لیے یسوع مسیح. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اچھا سوال اس لیے کہ بہت سے لوگوں کو کہتے ہیں نا کہ انلائٹن کرنے کے لیے, ان کے ذہنوں کو روشن کرنے کے لیے کرسچینٹی کا تو جی آغاز ہی مجسم ہونے سے ہوا ہے. اور اب ہم اس کی طرف بھی جاتے ہیں, لیکن اس سے پہلے ہم تھوڑی سی ایک اور بات کر لیں کہ اب یہ جو موکشا میں جو ہے, اس کے بعد جو ہے لکھا ہے کہ انسان بار بار اپنی دوبارہ سے پیدائش لیتا ہے, جنم لیتا ہے. اگر اچھے کام کیے ہوں تو پھر تو کچھ اس کی بہتر حالت کی طرف بڑھتا ہے, جب نہیں کیے ہوں تو پھر وہ کچھ بھی بن سکتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ایک چونٹی بھی بن سکتا ہے, وہ ایک ہاتھی بھی بن سکتا ہے, وہ کچھ بھی بن سکتا ہے, اور پھر سے وہ جنم لے کے, اور پھر وہ اگر اچھے کام کرتا ہے اور بہتر کام کرتا ہے تو پھر اس طرف بڑھتا ہے کہ وہ ایک ایسی حالت میں چلا جائے جہاں پہ وہ ایک اس کی جو صحیح درست جگہ پہ جہاں پہنچنا تھا, اور پھر اس کے بعد اس کی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے دوبارہ سے پیدا ہونے کی. آپ اس کو ذرا سم اپ کیجیے گا. یہ 2 مین باتیں ہیں ہندوازم میں. پہلی کو کہتے ہیں کرما. کرما کا مطلب ہے کہ جو میرے ایکشنز ہیں, اچھے ہیں یا برے ہیں, وہ ڈٹرمن کریں گے
کہ میں آنے والے جیون میں کیا بنوں گا. پھر ایک ان کا ہے ری برتھس کا سلسلہ یا چکر, وہ اس میں ختم ہو جاتا ہے جب موکشا وہ ہو جاتی ہے. تو پتہ نہیں کب ہونا ہے وہ تو کروڑوں بھی ہو سکتا ہے. بندہ اس چکر سے نکلے گا ہی نہیں بالکل جب تک وہ بالکل کسی دیوتا یا ہندوازم میں جو بھی ہے اس کی خواہش کے مطابق وہ کامل ہوتا ہی نہیں, تو نکلنا اس نے کہاں سے ہے. ایک اور اسی تعلق سے سوال آیا, ایک اور بات ہے جی, ہاؤ ڈو ون نوز کہ اب میں ٹھیک ہو گیا ہوں تو اگلے جنم میں مجھے موکشا مل جائے گا. اس کو تو سائنٹیفکلی پروو بھی نہیں کیا جا سکتا کہ آگے مر جانے کے بعد دوبارہ میرا جنم ہوگا, جبکہ بائبل مقدس کہتی ہے کہ انسان کا ایک بار مرنا صرف ایک ہی بار ہے, اس کے بعد عدالت کا ہونا مقرر ہے. تو کوئی ری برتھ نہیں ہے. خدا کا کلام سچائی ہے, اور وہ یہ بتاتا ہے کہ انسان ایک بار ہی پیدا ہوتا ہے, ایک بار ہی مرتا ہے, اس کے بعد اس کی عدالت ہے. تو اگر تو وہ مسیح پر ایمان لانے سے نجات پا جائے اور اس کے ساتھ چلے تو وہ مرنے کے بعد آسمان کے جلال میں جائے جاتے ہیں. ہم اب مسیح میں نجات کے تصور کی طرف آتے ہیں, لیکن ایک میرا سوال ہے, میری بیٹی ارشیا خان ہے, انہوں نے کہا کہ آج کل لوگ بات کرتے ہیں میڈیٹیشن کی اور مینیفیسٹیشن کی, تو واٹ آر دیز, اینڈ لکھا انہوں نے یہ کیا ہیں, اور آر دے لنکڈ ود ڈیمونک ایکٹیویٹیز, کیا کون سی باتیں؟ مینیفیسٹیشن اینڈ میڈیٹیشن. میڈیٹیشن تو ہندوازم میں وہ ان کی موکشا کا ہی ایک قدم ہے, تو وہ تو ڈیمونک ہے. مینیفیسٹیشن کس چیز کی مینیفیسٹیشن؟ لیکن اگر ہم اس کو کرسچینٹی میں دیکھیں, میڈیٹیشن جو ہے, ہم اکثر یہ کرسچینٹی میں ورڈ یوز ہوتا ہے ٹو میڈیٹیٹ آن دا ورڈ آف گاڈ, میڈیٹیشن, اس تعلق سے بھی میرا خیال ہے جواب اگر آپ دیں تو. میڈیٹیشن جس کا ترجمہ بائبل مقدس میں خدا کے کلام پر غور کر, دھیان کر, اس کا جو ہیبریو ورڈ ہے اس کا مطلب ہے جگالی کرنا, یعنی کلام کو پڑھنا, اس پر پھر سوچنا, اس کو چتھنا, اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا. میڈیٹیشن کرسچن فیتھ میں یہ نہیں ہے کہ میں آنکھیں بند کر کے تو کسی اندر ہی اندر میں کسی دیوتا پر میری دھیان فکس ہے. یہ ایک ایکشن ہے اور ڈیپ ایکشن ہے کہ جب میرا دھیان خدا کے کلام کی طرف رہتا ہے, میں تجزیہ بھی کرتا ہوں, میں سوچتا بھی ہوں, میں سوال بھی کرتا ہوں, میں ریسرچ بھی کرتا ہوں. تو کرسچینٹی میں میڈیٹیشن کا مطلب یہ نہیں کہ آنکھیں بند کر کے کور کر کسی کی طرف دیکھتے رہنا, یہی میڈیٹیشن ہے. تو وہ بالکل فرق چیز ہے. غور کرنا, کلام پہ غور کرنا, اس کی اس پہ سوال کرنا, اس کی تہ تک پہنچنے کی بات ہے اس میں جو ہے. اب بات ہم کرتے ہیں تصور نجات کا. ان کرسچینٹی میں جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اس میں خاص طور پہ ہمیں جو ہے نجات خدا کے فضل کے وسیلہ سے اور یسوع مسیح پر ایمان لانے اور مسیح کی صلیبی موت جو دنیا کے گناہوں کے معافی کے لیے ہے, یہ ایک جو ہمارا مسیحی نجات کی بنیاد ہے, تصور ہے. اب اس کو جب ہم دیکھتے ہیں, موت پر فتح پانا اور مردوں میں سے زندہ ہونا, اب یہ بہت سے لوگوں کو اس کی سمجھ نہیں آتی. اس کو آپ کیسے ایکسپلین کریں گے؟ ہاں, پہلے چونکہ ہم ہندوازم کی بات کر رہے تھے, وہ ہم نجات کہتے ہیں, وہ موکشا کہتے ہیں. ان کے نزدیک موکشا یہ ہے جب آدمی کی سیلف فلفلمنٹ ہو جاتی ہے, اس میں بھرپوری آ جاتی ہے. لیکن ہندوازم میں گناہ کی معافی کی بات کم کی جاتی ہے. بالکل. تو نجات میں انسان نے جو پاپ کیے ہیں ان کی معافی کون دے گا. تو نجات میں گناہوں سے ایک تو ہے کہ ان کی معافی, ان کی دھلائی ہو جانا. ایک ہے کہ لکھا ہے یوحنا کی انجیل 3 باب اس کی 16ویں آیت کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی
کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اینی باڈی ان دی ورلڈ، جو کوئی کسی بھی رنگ، کسی بھی نسل، کسی بھی مذہب ہو، چھوٹا ہو بڑا، غریب امیر، بالکل جو کوئی یسوع پر ایمان، اس کے کام پر، اس کے کفارے پر ایمان لائے، وہ ہلاک نہیں ہوگا۔ اور اس کو رومیو میں بڑی خوبصورت طریقے سے بیان کیا گیا کہ نجات کی ضرورت کیا ہے، کیوں ہے۔ اس کا 3 باب 23 آیت میں لکھا ہے، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے۔ آپ نے بہت بنیادی حوالہ دیا ہے۔ ہاں جی، کہ انسان کی تو نجات کا آغاز ہی گناہوں کی معافی سے ہے۔ بالکل، اور اس میں خاص طور پہ اسی رومیو کے نام جو پولس کا خط ہے 6 باب اور اس کی 23 میں لکھا، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے اور مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اب اسی پر ہی غور کریں، یسوع مسیح میں، کہ ایک کرما ہے، ایک ہندوازم میں ری برتھ ہے، مر کر پھر پیدا ہو جاؤ۔ بھائی یہ تو اربوں پیدائشیں اور موتیں ہیں، تو کلام ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی از اے گفٹ آف گاڈ ٹو ایوری مین۔ تو کیا یہ نجات کا راستہ ہے، یا جس ری برتھ کے بارے مجھے پتہ ہی نہیں کہ بھی میرے کتنے ہیں، میں اگلے جنم میں کیا ہوں گا، تو اس کا تو آدمی ویسے ہی تھک جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ لیکن کرسچینٹی از اے وے آف گاڈس لو، گاڈس گریس۔ یسوع مسیح ہر انسان کا نجات دہندہ ہے، جس نے صلیب پر تمام دنیا کے تمام انسانوں کے لیے دکھ اٹھایا، سزا اٹھائی، عدالت اٹھائی، گناہ اٹھا لیے، اور اس نے کہا تمام ہوا۔ اور یہ میں سمجھتا بہت ہی اہم ہے کہ وہ مجھے انگلش کا اس کا ورڈ بہت اچھا لگتا ہے، اٹ از فنشڈ۔ جو مجھے ٹاسک دی گئی تھی، جو باپ نے ایک مجھے کہا تھا، بھیجا تھا، جو کام مجھے کرنا تھا مخلصی کا، نجات کا، ہمیشہ کی زندگی کا، وہ میں نے مکمل کر دیا، میں نے کمپلیٹ کر دیا ہے۔ کمپلیشن نظر آتی ہے۔ اس پر سیل یہ ہے کہ یہی یسوع جو صلیب پر مر گیا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اور ایسے بدن کے ساتھ جی اٹھا جو کبھی نہیں مرے گا، جلالی جسم کے ساتھ۔ بالکل، اور آج وہ یسوع زندہ ہے، اور روح القدس کی قدرت سے انسان کے اندر آ کر رہتا ہے۔ اور اس میں جو ایک ایلیمنٹ خاص یاد رکھنے کا میں سمجھتا ہوں اپنے ناظرین کے لیے یہ ہے کہ اگر افسیوں ہم دیکھیں اس کا 2 باب 8-9 آیت میں، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی بخشش ہے، خدا کی بخشش کے طور پہ، not that we deserve anything، کاموں کے وسیلہ سے نہیں، کسی بھی not by our works، ہمارے کاموں کے نہیں، اور لکھا ہے کہ نہ اعمال کے سب سے، تاکہ کوئی فخر نہ کرے۔ انسان اپنے پہ بوسٹ کر سکتا ہے، فخر کر سکتا ہے کہ یہ میں نے یہ کیا اس لیے I earned it، اور اس لیے یہ بہت ضروری ہے۔ اور اس میں خاص طور پہ ایک بات کر کے ہمارے پاس ایک سوال بھی ہے، 2 سوال ہیں، میں اس کے اوپر جاؤں گا، بلکہ پہلے سوال لے لیتے ہیں۔ یہاں پہ لکھا ہے پادری صاحب، انجیل میں ہمیں ملتا ہے کہ یسوع نے ایک بیوہ کے بیٹے کو زندہ کیا، لیکن جب ہم ہندو لٹریچر پڑھتے ہیں تو وہاں بھی بھگوان کرشن کا معجزہ ملتا ہے کہ اس نے ایک بیوہ کے بیٹے کو زندہ کیا، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ کرشن کا معجزہ مسیح کی آمد کے بعد ہمیں ہندو لٹریچر میں ملتا ہے، لیکن مسیح کی پیدائش سے پہلے جو ہندو لٹریچر ہیں ان میں معجزہ نہیں ملتا۔ آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ تو آپ کی رائے آپ نے پوچھی ہے، میری رائے آپ نے خود بیان کر دی ہے کہ یہ مسیح
مسیح سے یہ آنے سے 500 سے قبل از مسیح سے لے کے 1500 سال قبل از مسیح تک یہ ریلیجن کی بنیاد رکھی گئی، تو یہ واقعہ ہی اس دور کے لٹریچر میں ہونا چاہیے تھا، اور اگر اس دور کے لٹریچر میں نہیں ہے تو پھر بہت سی چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ اپنے مذہب کو اونچا دکھانے کے لیے حواری جو ہیں وہ کرتے ہیں، جو پیروکار ہیں وہ کرتے ہیں۔ اور میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ کسی بھی مذہب کو جانچنے کے لیے دیکھنا ہے کہ ان کا خدا کیا کہتا ہے، پھر دیکھنا ہے کہ ان کا پیغمبر کیا کہتا ہے، اور پھر دیکھنا ہے کہ ان کی کتاب کیا کہتی ہے، اور پھر دیکھنا ہے کہ ان کے پیروکار کیا کرتے ہیں۔ تو پیروکاروں کا کام یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ وہ اپنے مذہب کو اونچا دکھانے کے لیے انہوں نے یہ لکھ دیا، اور یقیناً بہت سی باتیں ایڈ کر دی گئی۔ میں ایک دفعہ ٹریول کر رہا تھا جہاز میں، تو ہم نے کبھی سنا نہیں تھا، بہت پہلے 20-25 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، کہ حضرت محمد کے بھی کوئی معجزات تھے، لیکن میرے ساتھ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، وہ کتاب پڑھ رہا تھا کہ حضرت محمد کے 100 معجزات۔ تو میں حیران ہوا کہ اب لٹریچر میں کیسے تبدیلی آتی چلی جا رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ، اور یہ آخر زمانہ میں یہ ہوگا، اور بہت سی اسپرٹس کام کریں گی جو صرف اپنے اپنے مذاہب کو اونچا کرنے کے لیے کام کریں گی۔ ڈاکٹر صاحب آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو؟ آپ نے تو کمپریہنسولی بتا دیا، تو وہ تو سوال کرنے والے نے خود جواب دے دیا اس میں، کہ ان کے جو لٹریچر ہے وہ مسیح کے، وہ نائن کی شہر کی بیوہ تھی جس کا ایک ہی اکلوتا بیٹا تھا، اور وہ مر گیا تھا، اور وہ بیچاری مایوس ہو چکی تھی، اور اس کا اب کوئی فیوچر ہی نہیں تھا، اکیلی رہ گئی، شوہر کی بھی ڈیتھ ہو گئی، اب ایک ہی بیٹا تھا، اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ تو یسوع ناصری آیا، لکھا ہے کہ اسے اس پر ترس آیا، آؤٹ آف کمپیشن خدا نے اس کے بیٹے کو کہا، اے جوان اٹھ، اور وہ اس کے کلام کی قدرت سے اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ تو ہسٹوریکل ایونٹ ہے ڈاکٹر صاحب، یہ بھی ہسٹری ہے کہ یسوع مسیح کے پاس اگر کوئی جنازہ آ گیا تو کوئی بھی جنازہ پھر رہا نہیں، وہ تو پھر زندہ یسوع مسیح نے کہا اٹھ، ہیلیلویا، اور وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مردوں کی بھی مجال نہیں ہے کہ اس کی بات کو نہ مانے، وہ تو خدا کی قدرت۔ اور لازر تھا، جس کو 4 دن سے دفن ہو چکا تھا، یہ تو وہ جنازہ لے جا رہے تھے، بالکل، اور اس کی بہن نے مسیح کے حکم پر قبر پر سے پتھر اٹھایا تو اس کی لاش سے بدبو آ رہی تھی، تو مسیح نے اس کو بھی حکم دیا تھا، اے لازر نکل آ۔ اور یہ جو چوتھے دن والا ہے، میں اکثر اس پہ بات کرتا ہوں، آپ بھی سے کہ یہودیوں میں ایک جو تصور تھا، خیال تھا کہ 3 دن تک روح گھومتی رہتی ہے، تو اگر تیسرے دن ہی ہو جاتا تو انہوں نے کہا تھا کہ روح تو ادھر تھی، وہ زندہ آ گئی ہے۔ لیکن یسوع مسیح کا چوتھے دن آنا اسی لیے تھا کہ ان کے مذہب کے مطابق اب کوئی گنجائش باقی نہیں۔ ایک اور سوال ہے مجھ سے، لیکن آپ جواب دیجیے، آج گیسٹ ہے، میں چاہتا ہوں آپ زیادہ بولیں۔ ڈاکٹر رابنسن، یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ باپ کی گود میں ہونا ایک بڑا کلوز ریلیشن شپ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یسوع مسیح کو چھوٹی سی بیبی تھی اور باپ کی گود ہوتی ہے۔ یہ زبان ہے ایک پکٹوریل، جس سے مراد ہے کہ خدا باپ کی اور یسوع مسیح کی کتنی زیادہ قربت تھی اور گہرا رشتہ تھا، اور وہ دونوں ایک تھے۔ ہاں جی ڈاکٹر صاحب، اب ہمارے پاس وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے۔ اب یہ جو مسیحیت میں نجات کا تصور ہے، اگر آپ اس کو ایک سم اپ کریں کہ کیسے یہ نجات ایک عام شخص جو ہے، جو ہم شاید مسیحی نہیں ہے، وہ کیسے اس کو حاصل کر سکتا ہے، اور گناہوں سے معافی کیسے وہ حاصل کر سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد کلام کے مطابق اس کو لکھا ہے کہ بپتسمہ لینا اور ہمیشہ کی زندگی میں جو ہی آپ نے یہ سوال کیا پھر تو میرے ذہن میں ایک بائبل مقدس میں سے حوالہ ہے، کلوسیوں کے نام پولس رسول کا خط، 1 باب اس کی 12ویں آیت سے لکھا ہے کہ اور باپ کا شکر کرتے رہو جس نے ہم کو اس لائق کیا کہ نور میں یعنی روشنی میں
मुकद्दसों के साथ मिरास का हिस्सा पाएं, उसी ने हमको तारीकी के कब्जे से छुड़ा कर, जो आदमी मसीह के बगैर है वो अंधेरे के कब्जे में है। यसु नासरी पर जो शख्स ईमान लाता है, इसका मतलब है कि वो मुजस्सम हुआ, वो पाक रहा, वो सलीब पर मेरे इमाम पर, मेरी जगह पर जहां मुझे होना चाहिए था, यसु नासरी खुद चढ़ गया। He loved me and he died in my place for my sins, for my punishment। तो जब मैं इस खुशखबरी को सुनता हूँ और मैं खुदा बाप को कहता हूँ, थैंक यू फादर फॉर जीसस एंड फॉर हिज क्रॉस, ये ईमान लाना है। तो रूहुल कुद्स मुझ पर जुम्बश कर रहा होता है और वो मुझ पर से तारीकी के कब्जे को तोड़ देता है। और ना सिर्फ मेरे गुनाह मुआफ हो जाते हैं, बल्कि मेरी पूरी जिंदगी गुनाह की ताकत के कब्जे से छूट जाती है। और रूहुल कुद्स न्यू नेचर ऑफ जीसस मेरे अंदर मुंतकिल कर देता है, और फिर वो न्यू नेचर जो कि मसीह की नेचर है वो मुझ में बढ़ना शुरू कर देती है और मुझे मुकम्मल निजात की तरफ, छुटकारे की तरफ ले जाती है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। वक्त ख़त्म हो गया, बातें तो बहुत थी लेकिन हमारा वक्त ख़त्म हो गया। और नाज़रीन, आपके लिए बड़ी खूबसूरत तरीके से डॉक्टर लियाकत कैसर, जो कि एक बड़े मुस्नद उस्ताद हैं, हमारे कलीसिया में, हमारे वर्ल्ड वाइड जाने जाते हैं। आज हमारी खुशकिस्मती है कि वो यहाँ आए हमारे प्रोग्राम में, और जो बात उन्होंने की मैं आपके सामने उमाल की किताब उसका 2 बाब 36 आयत में से बताता हूँ क्या हमें करना है। कलाम कहता है, तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम रूहुल कुद्स इनाम में पाओगे। हालेलुया। बहुत से लोग रूहुल कुद्स को नहीं समझ पाते। रूहुल कुद्स जब हम कहते हैं तो हम खुदा बाप और खुदा बेटे के रूह की बात करते हैं। हम बात करते हैं कि खुदा रूह है और वो उस रूह की सूरत में हमारे पास आ जाता है, हमारी मदद करने के लिए आता है। और ये वो इनाम के तौर पे जब यीशु पे ईमान लेके, यीशु पे ईमान इसलिए क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। हम उस पर ईमान ले आते हैं, खुदा के इंतज़ाम पर, उसके काम पर, और फिर गुनाहों की माफ़ी के लिए कुर्बान होना यीशु मसीह का, क्योंकि शरीयत कुर्बानी मांगती थी और शरीयत खुदा की तरफ से दी गई थी। इसलिए कुर्बानी यीशु मसीह ने उस शरीयत को पूरा करने के लिए भी दे दी, ताकि कोई शरीयत का पुजारी यह ना कह दे कि अभी तो काम बाकी है। यीशु मसीह का कुर्बान हो जाना, यीशु मसीह की कुर्बानी मेरे और आपकी निजात के लिए और हमेशा की ज़िंदगी के लिए और कफ़ारा दे दिया गया, और गुनाह और मौत से हमें आज़ाद करा दिया गया। गुनाह और मौत से आज़ाद हो जाना यानी हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल होने के लिए खुदा के और बाप की और बेटे यीशु की मर्ज़ी को, जिसके लिए उसने कहा था कि मैं चाहता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। हम उस जगह के हकदार ठहरा दिए जाते हैं, हम उस जगह के वारिस ठहरा दिए जाते हैं। हम यीशु मसीह के वजह से बाप के फर्जंद यानी बेटे और बेटियां ठहरा दिए जाते हैं। और ये एक बहुत बड़ा रुतबा हमें यीशु मसीह की कामिल और काफ़ी कुर्बानी के वसीला से निजात का जो तसव्वुर मसीहत में है, वो यीशु मसीह पे ईमान लाना और यीशु मसीह के कलाम के मुताबिक और कलाम की सच्चाइयों के मुताबिक और उस तालीम के मुताबिक जो दे दी गई, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हुए जब हम चलते हैं, अपनी ज़िंदगी में खुदा के पीछे चलते हैं, तो फिर एक बड़े रुतबे के, जैसे मैंने बयान किया, हम हकदार ठहर जाते हैं और ठहरा दिए जाते हैं। और ये कितना बड़ा हमें रुतबा मिल गया कि हम दुनिया के खालिक और दुनिया के मालिक के फर्जंद यानी बेटे और बेटियां ठहरा दिए गए। आप भी इस फर्जंदियत में आज आ सकते हैं।
ہیں, آپ بھی اس کے بیٹے اور اس کی بیٹی بن سکتے ہیں. آپ بھی اپنی ساری جتنے بھی آپ کو خاندانی لعنتیں یا کوئی بھی لعنتیں یا مذہبی عقائد میں پھنسے ہوئے ہیں, آپ آ سکتے ہیں اور یہ بڑا رتبہ حاصل کر سکتے ہیں. آئیے کلام مقدس کے مطابق اس کے اوپر غور کریں اور اس کلام کے مطابق چلیں. آمین.